ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੱਧ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਸੂਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਨੇਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੱਧ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। हजरत आयशा ने पूछा आसमान के तारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, साथ हमारा डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान भी यूट्यूब चैनल है। ये तो मरहूम बाबा इसाक साहब, आपका मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। न्यूज़ फ्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया रह गया था, पार्ट 2 हाजिर खिदमत है। तो ये जनाब BBC के हनीफ साहब रोज़नामा जंग में पिंडी में होते थे, BBC के लिए पंजाबी लिखते बोलते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਡਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਲਿਬੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਜਿੰਨੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਰਮਾ ਖਾਦਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1। ਫੌਜ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਲੇ ਮਾਰੋ, ਪਿਓ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਕਹੋ ਕਿ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 99 ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। फौजी इंसाफ वैसे भी जुतियां मारन का ही नाम है। इसके अंदर बड़ी ख़ास बात है जो ये हनीफ साहब ने कही है, वो आप आगे आपको जाके बताएंगे कि ये उन्होंने किस पैराए में की है। अच्छा, हनीफ साहब का दूसरा क्लिप भी सुनाते हैं, वो भी पंजाबी में। दोबारा फिर पै सकती है अजे तो बस मुल्क में फौजी इंसाफ हो रहा है, फौजी इंटैलीजेंस साढ़े दिमाग में कंट्रोल करने ते लगी है, फौजी बैंड बज रहा है, पूरी कौम क्विक मार्च कर रही है, मार्च करते जान। फौजी इंटैलीजेंस भी कोई इसे तरह की बला है भी तुसी सियासतदानां ते जज्जां दे बैडरूमां च वड़ के कैमरे ला सकते हो, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ दोबारा फिर पै सकती है। अजय ते बस इंशाल्लाह पहन के वो बता रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस यही नहीं बता सकी कि वो इतने बड़े जनरल कोर कमांडर के वहाँ पे किस तरह चले गए, कोर में खाते रहे, मोर चुक के ले आ गए, कोई टहले काट के ले गया वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अभी ये एक और एक आया मेरे मन भाता, सैफुल्ला खान अफरीदी ने ये दिया जी, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान को असम्बली से सीट कर देना चाहिए, इससे पहले कि दोनों हजरात तहरीक इंसाफ के लिए फयाजुल हसन चौहान और फैसल वाडा बने। ये उन्होंने कहा जी ऐलान ख़त्म होया, लेकिन सीट करने देगा तो फिर ही है ना। हाँ जी, वो कर्नल जो असम्बली कंट्रोल करता है, जो इसके दौर में भी था, वो जो उसको कहेगा सेनेटर को तो वही नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली को तो वही कुछ होना है ना। उसने नवाज शरीफ को मरवा दिया, जाली एफिडेविट वाला भेज दिया, वो सीट जीत चुका। ये मैं बात करूं बादल बादशाही की, नवाज शरीफ को मरवाया,
ٹھیک ہے. ایک اور کی سیٹ ہے وہ جو ابھی گیا تھا ریسنٹلی، جس میں بڑی عقیل عباسی جو اس بینچ کا ممبر تھا، اس نے فیصلہ تحریر کیا. اس میں کتنی ساری باتیں اس کی فیور میں لکھ دی ہیں جو آئندہ کام آئیں گی. تو اسی فیصلے میں دوبارہ کہا تھا کہ دوبارہ گنتی کرو، دوبارہ الیکشن کرو، تو وہ پیپل پارٹی کا بندہ جیت گیا. میں نے نوٹ دکھا، میرا موڈ بنے. اچھا جی، ایک اور آپ کو دکھائیں جی. ٹھیک ہے جی، خبر سنائیں، دکھائیں. 1.5 گھنٹہ طویل سماعت کے دوران اعتزاز کی نیند، حامد خان کے خراٹے گونجتے رہے. سپریم کورٹ میں خاتون وکیل پوری سماعت کے دوران کرسی پر سوئی رہی. حامد خان کو فائلیں پڑھنے کے دوران نیند آ گئی، اپنے خراٹوں کی آوازوں سے جاگ اٹھا. اس کیس کے لیے ہمیں یہ والے وکیل چاہیے جو سوتے ہی رہے. ابھی بھی میں نے دیکھا اپنا ٹویٹر پہ کوئی ایسی لائیو کوئی نہیں آئی، ابھی کمنٹس شروع نہیں ہوئے وہاں پہ، لیکن کاروائی شروع ہو چکی ہے. تو یہ جو ابھی جو آیا، یہ مریم نواز خان جو جیو میں قاضی جس کا ویری تھا، کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں آئینی بینچ کو بتایا گیا کہ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ قیدیوں کو کوٹ لکھپت جیل میں مکمل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. حفیظ اللہ نیازی نے اعتراض کیا تھا ایسا نہیں ہے، ان کو سب جیل بنا کر الگ تھلگ رکھا گیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل کوٹ پہ امرے تھا، جھوٹ بول رہا ہے. دوبارہ رپورٹ نہیں، صرف پوچھا گیا ہے 2 میں نکلنے دیتے ہیں یا قیدیوں کے ساتھ گلنے ملنے دیتے ہیں یا نہیں. یہ شبیر ثاقب نے 1 گھنٹہ پہلے ٹویٹ کیا تھا. ابھی ٹویٹ آیا، مریم نواز خان نے کہا رپورٹ کوئی نہیں جمع کرائی ہے. یہ ثاقب شبیر وہاں نہیں گیا، سپریم کورٹ نے کہا ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوئے گا. تو مریم نواز نے کہا صرف پوچھا تھا 2 میں نکلنے دیتے، تو سیکنے دیتے، مالٹے کھانے دیتے. یہ میں کہہ رہا ہوں باقی قیدیوں کے ساتھ ملنے گلنے دیتے ہیں یا نہیں، یہ صرف پوچھا، رپورٹ کوئی نہیں جمع کرائی. تو وہ جناب علی اس طرح ہی کر کے چلتا ہے نا. اچھا جی، ایک اور آپ کو بتائیں جی، یہ آپ کی پسند کی خبر نہیں، وہ تو بتا دی کہ ایسے وکیل کے پی ٹی آئی کو چاہیے، اور روپیہ جو لے رہے ہیں دے رہے ہیں، کان بچا گھوم کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں کر رہے. ایک اور ہے جی، ایک اور اس کا بھی فیوز نکالنا ہے. لاہور محکمہ داخلہ کی جانب سے مختلف جیلوں میں قیدیوں کے لیے 12,000 کتابیں بھجوا دی گئیں. محکمہ داخلہ جیلوں میں 40,000 کتابیں رکھے گا. محکمہ داخلہ نے 1 بیرک 1 لائبریری کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا ہے، جس کا مقصد قیدیوں کو کتاب بینی کی طرف راغب کرنا ہے. یہ روزنامہ دنیا کی ہے. اچھا جی، پھر اس میں یہ چکر ہے، اگر جو کتابیں فرض کرو نہیں بک رہی، مثال دے رہا ہوں، یہ مثال ہے، سہیل وڑیچ کی کتاب بھجوا دیں گے، طلعت حسین کی بھجوا دیں گے، جاوید چودھری کی لکھی ہوئی بھجوا دیں گے، حامد میر کی لکھی ہوئی بھجوا دیں گے، یا اس کے باپ کی لکھی ہوئی بھجوا دیں گے خرید کر. وہ کہیں گے لاؤ، ایک تو ان کو رشوت چلے گی، ٹھیک ہے، ان کی منی وائٹ ہوگی، ان کا کچرا جو انہوں نے تول کے بیچنا تھا وہ گورنمنٹ ہے. دیکھ میں آپ کو گیمیں بتا رہا ہوں، یہ بریکنگ نیوز ہے کیجیے. اس طرح کی بکس وہ خرید کے تو کر لیں گے کہ ہم نے بک خریدی ہے جی. جو 20 روپے میں 10 روپے میں نہیں کتاب لے رہا، یہ وہاں سے 2 3 ہزار روپے میں لیں گے. سہیل وڑاج کے آپ اپنے گریبان میں جھانکنا کہ پڑھنے کے قابل ہوئے گی، آپ یہ بتا دیں، یا طلعت حسین کی پڑھنے کے قابل ہوئے گی، آپ یہ خود ہی فیصلہ کر لیں. یا دوسرا، یہ کامران شاہد یا ان جیسے کتے بلوں کی کتابیں پڑھنے کے قابل ہوگی جو سراسر جھوٹ ہے. عطاء اللہ قاسمی مرنے والا ہوا بڈھا، اس ویل چیئر پہ بھی ہے اور کھنٹیوں سے چلتا ہے، اس کی کتابیں پڑھنے والی ہوئیں گی. یہ انہوں نے وہ کتابیں خریدی ہیں اور وہاں پہ رکھوا رہے، وہاں پہ لوگوں کے قیدیوں کے دلوں میں، قیدیوں کے اس میں یہ اپنا مسلم لیگ کا کیڑا واڑ رہے ہیں. رہائشی قصر 2 بلین، ہاں جی 2 ارب روپیہ شہباز شریف نے دے دیا. وہ اوپر جویریہ اور سعدیہ کوٹھے پہ بیٹھتی نا، راتیں لگاتی ہیں، وہ انہوں نے دیا تھا تو شہباز شریف نے آگے دے دیا.
کہ لو جی وہ کرو. وہ یہی کچھ کتابیں جو ہے نا وہ اس میں اپنا ملٹری کا امیج بنائیں گے، لکھیں گے نا رنگ برنگے لوگوں سے لکھوائیں گے میرے جیسے لوگوں سے، تو وہاں سے باقی ان کو سیاسی طور پہ کانا کر کے تو یہ والی کتابیں وہاں پہ بھجوا دی جائیں گی. اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. ایک قصہ آپ کو سنا دیتے ہیں. ایک جگہ پہ دو بڑے بڑے عالم دین کی، اس کو میں امینڈمنٹ کر رہا ہوں، تو میں سمجھ لو ہو گئی. حضرت امام ابو حنیفہ 12 سال ادھر ادھر گئے حدیثیں اکٹھے کرتے رہے. ایک دو رات ہو گئی تو وہ پھر رات میں تو کوئی چکی سی تھی جو آٹا پیسنے، کمرشل چکیاں بھی تھیں نا، لوگ اپنی اپنی چکی بھی رکھتے تھے، کمرشل بھی تھی. تو چکی کی دکان کہہ لو، ہٹی کہہ لو، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا یا وہاں دی کہ میں مسافر ہوں مجھے یہاں پہ رکھ لو. تو ایک رات تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ. تو جب اندر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے واقعات ہیں، یہ ان کتابوں میں ایسے ملیں گے. وہ رکھ لیا تو انہوں نے کہا جی اندر سو جاؤ بارش آنی. امام ابو حنیفہ نے دیکھا تارے چمک رہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ جناب علی انہوں نے کہا جی باہر تو ایسا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا جی میں پھر اب میں باہر سوؤں گا. وہ ڈر گئے دونوں، وہ ایک دوسرے سے پھر ڈر گئے ہوئیں گے. تو انہوں نے کہا جی پھر مجھے اٹھانا نا پلیز، میں بڑی گھوڑے بیچ کے سوتا ہوں. تو امام صاحب نے کہا اچھا نہیں میں اٹھاتا. رات کو بارش پڑ گئی تو وہ اندر وہ بخار چڑھ گیا، بوا کھٹکائیں کھولے نا. صبح کو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو جھوٹا سچا جو مرضی کہہ لیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کس طرح پتہ تھا بارش ہونی؟ تو اس بندے نے کہا کہ میرا کتا باہر سوتا ہے، تو وہ رات کو اٹھ کے خود اندر آ گیا تھا، جس سے ظاہر ہے کہ یہ بارش آنی تھی، یہ بادو بارہ یا طوفان آنا تھا. کتے کو معلوم ہو گیا جس کی عمر 8 سال ہے، آپ 12 سال حدیثیں اکٹھے کرتے رہے، آپ کا علم نہیں بڑھا، آپ کی آئی کیو لیول تیز نہیں ہوا، آپ کو خیال نہیں آیا. تو جو کہنے والے تھا وہ امام جعفر صادق تھے، شیعوں کے جو امام ہیں. تو یہ امام ابو حنیفہ تھے. پھر اگر اس طرح کے واقعات ان کتابوں میں ہوئے تو پھر کیا نشو و نما ہوئے گی. اس واقعے کے سچا ہونا جھوٹا ہونے کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. میں نے سنایا جو یہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، یہ جو میں نے سنایا ہے یہ اہل حدیث کی کتاب سے میں نے سنایا، شیعوں کی کتابوں سے نہیں سنایا. پاکستان زندہ باد.